अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग़ज़वा बदर। आज इंशाअल्लाह रहमान इस पर ब्रीफली से बात करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ग़ज़वा बदर, पहले ही हमें मालूम होना चाहिए कि ग़ज़वा और जंग में क्या फ़र्क होता है। ग़ज़वा और जंग में क्या फ़र्क होता है। तो ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें हमारे प्यारे आका हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बिज़ाते खुद शिरकत की हो, उस जंग को हम ग़ज़वा कहते हैं। ओके, तो मैंने ये पॉइंट्स की शक्ल में लिखा हुआ है सब कुछ बदर। इंशाल्लाह उम्मीद है जब ये पॉइंट्स मैं लास्ट तक बयान कर दूंगा आप लोगों को इस वीडियो की, इस ग़ज़वा बदर की समझ आ जाएगी। तो ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा मीन जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिज़ाते खुद शिरकत की है उसको ग़ज़वा। और बदर, पहला पॉइंट यही है हमारा कि नाम बदर क्यों इसका नाम है ग़ज़वे का, और ये क्या है। एक्चुअली जो है ना बदर नेम, बदर ये कुएं का नाम है, एक कुएं का नाम है। और कुएं के साथ जो बस्ती थी ना कुएं के इर्द गिर्द, उसको बस्ती का नाम भी बदर था। पहले कुएं का नाम था, उस कुएं की वजह से उस बस्ती का नाम भी जो हो गया था वो बदर हो गया था। चूंकि जो ये ग़ज़वा हुआ था मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान, वो इस बदर वाली मुकाम पर हुआ था, इसलिए इसको हम ग़ज़वा बदर कहते हैं। ओके, और जो ग़ज़वा ये बदर वाला मुकाम है, ये मदीना पाक से ऑलमोस्ट 80 मील के फासले पर है, 80 मील के फासले पर है, मदीना मुनव्वरा से दूर है, यानी कि ये बदर वाला मुकाम जहाँ ये ग़ज़वा हुआ था। ओके हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, हबशा और मदीना मुनव्वरा। चूँकि पहले भी यानी कि मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान कुछ तलख़ियाँ होती रहती थी। चूँकि पहले तलख़ी हो चुकी थी मुसलमानों और कुफ़ारों के दरमियान, या जंग टाइप जिसे हम कह लें, वो हबशा वाले मुकाम से, कि वहाँ हबशा वाले मुकाम से कुफ़ारों को शिकस्त हुई थी। ओके, तो चूँकि जो हबशा था ना वो मक्का पाक से, मक्का मुकरमा से हबशा दूर था और मदीना मुनव्वरा नज़दीक था मक्का मुकरमा से। तो कुफ़ारों ने दोबारा फिर कहा कि हम, चूँकि हबशा काफ़ी दूर है हमसे और मदीना नज़दीक है, मदीना नज़दीक है, इसलिए हम दोबारा फिर मुसलमान पर चढ़ाई करेंगे, उनको यानी कि नऊज़ुबिल्लाह कत्ल कर देंगे। क्योंकि इस्लाम का गलबा आहिस्ता-आहिस्ता फैल रहा था, इस्लाम में लोग शामिल हो रहे थे आहिस्ता-आहिस्ता। इसलिए कुफ़ार आराम से बैठ नहीं रहे थे, जिसे आप ये आराम अल्फ़ाज़ में कह रहे हैं, बैठ नहीं थे रहे। यानी कि उनको ये बेचैनी सताई जा रही थी कि हमारे लोग जो कुफ़ार हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता, जो यहूद हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता किसी न किसी तरीके से, यानी कि दिल उनका माइल होता जा रहा है मुसलमानों के नबी की तरफ। ओके, तो इसी तरह इनका ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता दिल का है कि हम दोबारा फिर चढ़ाई करेंगे। ये होगा पॉइंट। अब ये थर्ड पॉइंट देखें, साद बिन मुआज़, ये सहाबी रसूल है, हज़रत सैयदना साद बिन मुआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं। ओके, ये हैं सरदार कबीला, ये एक कबीला ओस के सरदार हैं। ये मदीना पाक से मक्का मुकरमा गए किसके लिए, खाना काबा के तवाफ़ की गर्ज से गए थे, और उनके साथ उमैद बिन खलफ भी थे। ओके, ये दोनों यानी कि ये अकेले चले थे, लेकिन इनको हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उमैद बिन खलफ को अपने साथ मिला लिया और मक्का मुकरमा में इकट्ठे तवाफ़ करने लगे। तो जब तवाफ़ कर रहे थे तो अबू जहल आ गया। अबू जहल कौन है, ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा है, लेकिन ये बदबख्त इस्लाम नहीं लाया था। ये चाचा था प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इसने इस हज़रत साद से कहा, ए साद, अगर तुम्हारे साथ ये उमैद बिन खलफ ना होता तो मैं तुमको यहीं कत्ल कर देता खाना काबा मक्का मुकरमा में। चूँकि तुम्हारे साथ उमैद बिन खलफ है इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। ओके, तो ये अल्फाज इसने हज़रत सैयदना साद बिन मुआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु को कहे थे। ओके, तो इसके बाद जो मक्का मुकरमा के थे ना काफ़र, उन्होंने एक चाल इस तरह की चली कि जो मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों में जो मुनाफिकीन थे, मुनाफिकीन का जो सरदार था
مدینہ پاک میں، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی. یہ ہے تو مسلمان تھا ظاہری طور پر، یہ لیکن منافق تھا، بلکہ منافقین کا سردار تھا. تو جو قریش مکہ تھے، قریش مکہ قریش مکہ سے مطلب یعنی کہ کفار مکہ، جو کفار تھے مکہ کے، تو انہوں نے اس رئیس المنافقین کہا جاتا ہے اس کو، عبداللہ بن ابی کو. اس کو خط لکھا کہ تم مدینہ میں رہ کر مسلمانوں کے درمیان لڑائی کرنے کی کوشش نہیں کرو، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرو، اور مسلمانوں کو جہاد کرنے سے روک، یعنی کہ بہت نا مشورے دیے تھے. لیکن یہ کسی نہ کرنا تو چاہ رہا تھا، لیکن کسی کی مجبوری کی وجہ سے یہ ناکام ہو گیا تھا مدینہ پاک میں یہ وسواس ڈالنے کے. اوکے. تو جب مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے درمیان منافقین کا جو سردار ہے عبداللہ بن ابی، یہ کسی کی مجبوری کی وجہ سے ہمارے درمیان وسواس نہیں ڈالیں گے، تو اس سے مسلمان چوکنا ہو گیا، الرٹ ہو گیا کہ اب کفار کوئی نہ کوئی چال چل رہے ہیں ہمارے خلاف. اس سے مسلمان الرٹ ہو گئے، چوکنا ہو گئے جہاد کے لیے. اوکے. تو آگے نیکسٹ پوائنٹ ہے، یہ ہے 2 سن 2 ہجری میں یمن کا سفیر. تو اس کے بعد اچھا جو یہ پوائنٹس ہیں نا، یہ پوائنٹس یہ ہیں غزوہ بدر کے اسباب. میں نے پوائنٹس کی شکل میں لکھا ہے، آپ یہ الگ سے ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ یہ ان پوائنٹس کو آپ ڈسکس کر دیں ان اسباب میں، ہیڈنگ دے رہے ہیں ادھر. تو یعنی کہ پہلا تھا اسباب یہ تھا کہ حبشہ اور مدینہ، یہ کہ کافروں کو بے چینی ہو رہی تھی کہ مسلمان یعنی کہ ہمارے پر غلبہ آہستہ ہوتے جا رہے ہیں. دوسرا تھا سعد معاذ اور امیر، یعنی کہ ابو جہل نے یعنی کہ سعد بن معاذ کو کہا تھا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا میں تمہیں یہاں قتل کر دیتا. تو اس کے جواب میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم مجھے ایسا قتل کر دو گے، ادھر مجھے شہید کر دو گے، تو جو تمہارا سامان ہے، یعنی کہ جو تم تجارت کرتے ہو، وہ تجارت جو ملک شام میں جاتی ہے، وہ ملک شام کا راستہ یعنی کہ ہمارے مسلمانوں کے یعنی کہ حق میں ہے، یعنی کہ مسلمان اس پر قابض ہیں ملک شام کے راستے پر. اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تمہارا تجارت کا کام ہے برباد ہو جائے گا. تو اس سے یہ چپ کر گیا تھا ابو جہل. اوکے. تو جو تیسرا سبب بنا تھا کہ سن 2 ہجری میں یمن کے سفیر نے مدینہ پاک میں آ کر یہ کہا کہ جو ہے نا کفار مکہ کے یعنی کہ قریش مکہ، وہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، وہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے لا تعلقی کریں تجارت کے حوالے سے. یعنی کہ یمن کا سفیر نے مدینہ پاک میں آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ قریش مکہ یعنی کہ ابو جہل کہہ رہا ہے، قریش کفار مکہ کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمانوں سے لا تعلقی کرو. اوکے. ایک یہ وجہ بنی غزوہ بدر کی. تو اس کے بعد جو سب سے مین وجہ تھی وہ تھی ابو سفیان کی قیادت میں شام سے، یعنی کہ ابو سفیان یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، لیکن پہلے کافر تھا، بعد میں مسلمان ہو چکے تھے. اوکے. ابو سفیان تو ابھی یہ مسلمان ہی ہوئے تھے. تو چونکہ مکہ اور شام کے درمیان تجارت ہوا کرتی تھی کافی، تو ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام سے تجارت کر کے واپس جا رہا تھا مکہ مکرمہ، یعنی کہ شام سے مکہ مکرمہ جا رہا تھا واپس. جو قافلہ تھا اس کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی. تو یہ خبر جھوٹی پھیلا دی گئی کہ ابو سفیان کے قافلے پر مسلمانوں نے یعنی کہ حملہ کر دیا، کیونکہ شام سے مکہ یا مکہ سے شام کے جو روڈ ہے، رستہ ہے، اس پر مسلمانوں کو آسانی ہوتی ہے حملہ کرنے کے لیے، مسلمان آسانی سے اس رستے کو روک لیتے تھے. لیکن یہ جھوٹی خبر پھیلا دی گئی تھی. جب یہ جھوٹی خبر مکہ مکرمہ میں پہنچی تو مکہ مکرمہ کے جو کفار تھے وہ طیش میں آ گئے. انہوں نے کہا اب ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ ابو جہل کی قیادت میں مکہ مکرمہ سے ایک یعنی کہ قافلہ روانہ ہوا جنگ کے لیے مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں، کہ آج ہم مسلمانوں کے خلاف لڑ کے ہی رہیں گے. انہوں نے ہمارے دوست ابو سفیان کو یعنی کہ قتل کر دیا ہے. تو جب ابو سفیان کا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو مکہ مکرمہ کے لوگوں نے بتایا کہ آپ کو کچھ شہید کر دیا گیا ہے اور قتل کر دیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں ہوا، یہ جھوٹی خبر پھیلائی گئی ہے. تو چنانچہ ابو سفیان نے پھر ابو جہل کی تعاقب کیا، یعنی کہ ان کو روکو کہ جنگ نہ کریں، میں صحیح سلامت مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہوں.
تو چنانچہ ابو سفیان ابو جہل کیے یعنی کہ پیچھا کرتے ہوئے اس کے قافلے کے ساتھ مل گئے. تو ابو سفیان نے ابو جہل کو سمجھایا کہ میں صحیح سلامت، مجھے کچھ نہیں ہوا. تو ابو جہل نے کہا نہیں، اب ہم ارادہ کر چکے، اب ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے. تو چنانچہ یہاں دو گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ وہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ ہم مسلمانوں سے جہاد لڑیں گے، اور ایک وہ گروہ بن کے کہہ رہے تھے نہیں، اب ہم واپس چلتے ہیں مکہ. تو ابو جو جہل تھا، یہ ضدی آدمی نہیں تھا، یہ اپنی ضد پر قائم و دائم تھا. اس نے کہا نہیں، اب ہم مسلمانوں سے لڑ کر ہی رہیں گے. چنانچہ یہ کچھ لوگ واپس چلے گئے مکہ مکرمہ میں، اور کچھ لوگ ابو جہل کی قیادت میں جنگ کرنے کے لیے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. اوکے، یہ آلموسٹ اسباب بنے تھے غزوہ بدر کے. اوکے، تو اب اس میں ہم یہ دو الگ سے پوائنٹ ہیں کہ میدان جنگ اور جنگ کا آغاز. اب میدان جنگ، اس کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتا ہوں ادھر کہ میدان جنگ قائم ہوئی تھی بدر کے مقام پر، جس کی وجہ سے ہم اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں. اوکے، تو یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ 17 رمضان المبارک کو ہوئی تھی. یہ جنگ 17 رمضان المبارک کو ہوئی تھی. اوکے، 17 رمضان المبارک کو بروز منگل کا دن تھا جب یہ جنگ غزوہ کے مقام پر ہوئی تھی. تو مسلمانوں کی جو ٹوٹل تعداد تھی وہ 313 تھی. مسلمانوں کی غزوہ بدر میں مسلمانوں کے جو سپاہیوں کی تعداد تھی وہ 313 تھی. اور 313 میں 2 گھوڑے تھے، یعنی کہ 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ان کے پاس اونٹ بھی تھے. آلموسٹ 17 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس. اور جو سامان تھا وہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس کہ جنگ کے لیے باقاعدہ طور پر لڑ سکیں. اوکے، جو ان 313 میں سے جو تھے نا، وہ تھے مہاجر تھے 86 تھے، اور باقی تھے جو رہ جاتے ہیں وہ تھے انصار صحابہ تھے. مہاجر صحابہ کون ہیں؟ مہاجر صحابہ ان کو کہتے ہیں جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے. اوکے، مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، مکہ سے مدینہ گئے تھے. اور انصار صحابہ ان کو کہا جاتا ہے جو مدینہ شریف میں پہلے ہی رہائش پذیر تھے اور وہی مسلمان ہوئے تھے، ان کو ہم انصار کہتے ہیں. تو 313 میں سے 86 مہاجر صحابہ کرام تھے، اور بقیہ جو صحابہ تھے وہ انصار صحابہ تھے. اوکے، تو جو اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے مقابلے میں جو کفار تھے ان کے جنگ سپاہی تعداد تھی آلموسٹ 1000 تھی. مسلمانوں کی 313، ان کی 1000 فوج تھی کفار کی. اوکے، تو جو مسلمانوں کے قافلے کی قیادت ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کر رہے تھے، اور جو کافروں کا قیادت کر رہے تھے وہ تھا ابو جہل تھا. اوکے، تو جو مسلمانوں کا جھنڈا تھا وہ سفید کلر تک کا تھا، چونکہ جب بھی جنگ ہوتی تھی ظاہر بات جھنڈا تو ہوتا تھا نا، تو جھنڈا تھا وہ سفید کلر کا تھا. اور یہ جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا. اوکے، یہ بڑا جھنڈا تھا. چھوٹا جھنڈا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہاتھ میں تھا. اور اس کے بعد ایک جو تیسرا جھنڈا تھا وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا. اوکے، اس طرح یہ جنگ شروع ہو گئی تھی بروز منگل 17 رمضان المبارک، رمضان کے مہینے میں یہ جنگ ہوئی تھی. تو جنگ کا آغاز اس طرح ہوا، کیونکہ عرب میں رواج تھا کہ جنگ کا آغاز دو تین آدمی اس ٹیم سے آتے، 2-3 آدمی اس ٹیم سے آتے تھے، پھر جنگ کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا کرتا تھا. اوکے، تو جو جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا تو جو کفار کی طرف سے وہ آئے تھے اتبا، شیبہ اور شیبہ کا بیٹا ولید. یہ کفار 3 آدمی کفار کی طرف سے آئے تھے یہ لڑنے کے لیے، جنگ کا آغاز کرنے کے لیے، اور 3 آدمی جو مسلمانوں کی طرف سے گئے تھے، ان میں سے حضرت حمزہ. یہ کون تھے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چاچا جان حضرت حمزہ یہ تھے. اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے.
اور ان کے ساتھ حضرت سیدنا حضرت عبیدہ بن حارث. یہ صحابہ کرام 3 صحابہ کرام یعنی کہ کافروں کے مقابلے میں جنگ آغاز کے لیے آئے. تو اس طرح جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کیا تھا نا تلوار سے، وہ اتبا کو قتل کر دیا تھا، یعنی کہ واسطے جہنم کر دیا تھا اتبا کو. اور اس کے بعد جو تھا یہ عبیدہ بن حارث یہ شہید ہو چکے، یعنی کہ زخمی ہو چکے تھے. زخمی ہوئے تھے کس کی تلوار سے؟ یہ ولید کی تلوار سے. اوکے. اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے شیبہ کو قتل کر دیا تھا. اوکے. تو اس طرح جو جنگ کا آغاز وہ پراپر یعنی آدمی آتے گئے اور جنگ کا آغاز پراپر طریقے سے ہو چکا تھا. تو اس جنگ میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ اگر اس جنگ میں یہ تیرے 313 سپاہی اگر کامیاب نہ ہو سکے تو قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی شخص نہیں ہوگا. چنانچہ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما لیا، اور 5000 کس نے 5000 فرشتوں کی مدد سے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی مدد فرمائی، اور یہ مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی. یہ تھی فرشتوں کی مدد سے. تو جو ظاہری مدد یعنی کہ نظر آ رہی تھی، ظاہری یعنی کہ جو ہمیں عام وہ یہ تھے کہ غزوہ بدر میں مسلمان کو فتح کیوں ہوئی. پہلی بات زمین اور ریت. اس کا کیا مطلب ہے کہ غزوہ بدر کے دن جو تھی نا وہ بارش ہوئی تھی، اس کا بھی قرآن پاک میں تذکرہ ہے. تو جو جس جگہ مسلمان تھے وہ مسلمانوں کی زمین ریتلی زمین تھی. جب ریتلی زمین پر بارش پڑی تو یہ زمین بیٹھ گئی، یعنی مضبوط ہو گئی. لیکن جہاں کفار تھے وہاں زمین ریتلی زمین نہیں تھی، بلکہ وہاں جب بارش ہوئی تو وہاں کیچڑ ہو گیا. اوکے. ایک یہ وجہ بنی مسلمانوں کی فتح کی. اور دوسری بغض اور نفاق، کہ کفار کے گروہوں کے آپس میں بغض اور نفاق پیدا ہو گیا، آپس میں نفرت پیدا ہوگی. کوئی لوگ کہہ رہے تھے کہ جو واپس چلتے ہیں ہم جنگ نہیں کرتے، کوئی کہہ رہے ہیں اب لڑ کر جانا ہے، آپس میں وہ لڑنے لگ گئے، آپس میں انہوں کے بغض چلنے لگ گئے. اور تھرڈ جو ظاہری طور پر ہمیں مدد یعنی کہ فتح کے سبب میں سے ایک سبب تھا کہ چٹائی والا مقام، کہ جہاں مسلمان جس جگہ تھے وہ اونچی جگہ تھی اور جو کفار تھے وہ نیچے والی جگہ تھی. تو اگر مشاہدہ کیا جائے تو اگر نیچے والی جگہ پر 1000 آدمی ہیں اور اوپر والی جگہ پر 313 آدمی ہیں، تو یہ ظاہری بات جو اوپر والی جگہ پر کھڑے ہیں یہی یعنی کہ ان کی ہیبت زیادہ ہوگی، کیونکہ یہ اوپر والے مقام پر ہیں. اسی طرح مسلمان بھی اوپر والے مقام پر تھے اور جو کفار تھے وہ نیچے والے مقام پر تھے. اوکے. اور اسی طرح جو سورج کا پلٹا تھا، سورج تھے وہ سورج ادھر تھا، ادھر. تو جب سورج کی روشنی ادھر سے مسلمانوں کے درمیان سے گزر کر ادھر کفاروں پر پڑتی تھی تو اس سے ہیبت کفاروں پر طاری ہوگی کہ مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہیں. حالانکہ مسلمان 313 تعداد میں تھے، 313 تھی تعداد، لیکن جب روشنی کی وجہ سے اوپر سے نیچے کفاروں پر پڑی تو کفاروں کو ایسا لگا کہ مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اس لیے ہم اس کا جنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے. اوکے. تو ایک سبب یہ تھا کہ نیند مکمل نہیں ہوئی تھی ان کی کفاروں کی. رات کو جو آندھی چل گئی تھی اور کفاروں کے جو تھے خیمے اڑ گئے تھے، اس لیے جو تھے نا کفار وہ رات بھر بے چینی سے رہے یا بے چینی سے سوئے تھے. جبکہ اللہ پاک نے مسلمانوں پر گنودگی طاری کر دی تھی، یعنی کہ مسلمانوں نے آرام سے جو رات بسر کی تھی، رات آسانی سے گزارے تھے. اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے ان پر گنودگی طاری کر دی. اوکے. یہ تھے یعنی کہ ظاہری سبب جس کی وجہ سے مسلمان کو فتح ہوئی. اور 5000 فرشتوں، ایک روایت کے مطابق 5000 فرشتوں کی مدد سے یعنی کہ گروہ در گروہ آتے گئے اور ہم ایک کو ایک کے پیچھے بھیجتے گئے. اس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے. تو اس کی قیادت فرشتوں کی قیادت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام خود کر رہے تھے، قیادت فرشتوں کی. اوکے. اب مسلمان فتح کر چکے تھے، تو اب اس کا جو نتیجہ کیا نکلا اس جنگ کا، وہ یہ نکلا کہ ڈھاک بیٹھ گئی، کہ کافروں کے دلوں پر ڈھاک بیٹھ گئی کہ اب مسلمانوں سے ہم مقابلہ کرنے کے یعنی کہ نہیں رہے، کہ مسلمانوں بہت طاقتور ہیں،
اگرچہ وہ یعنی کہ تعداد میں کم ہی ہوں لیکن وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں کہ انہوں نے ہمیں غزوہ بدر میں شکست دی ہے کہ ڈھاک بیٹھ گئی کافروں کے دلوں پر۔ اس کے بعد دیجیے کہ بڑے سردار کہ کافروں کے اس غزوہ جنگ میں، اس غزوہ بدر میں جو کافروں کے سردار تھے، مثال کے طور پر اتبا، شیبہ، یہ اس جیسے کافر، ابو جہل، جی ابو جہل بھی سے غزوہ میں قتل ہو گیا تھا، وہاں سے جہنم ہو گئے۔ یہ تین بڑے سردار تھے، یہ اس یعنی کہ نا غزوہ میں قتل ہو گئے تھے۔ اوکے، تو اس سے جو تھے نا کافروں کے دل اور پست ہو گئے اور مسلمانوں کا اور حوصلے بلند ہو گئے کہ اللہ پاک نے ہماری مدد کی ہے کہ آج ہم نے کافروں پر فتح یابی حاصل کر لی ہے۔ اور اس سے یہ بھی ہوا کہ منافقین جو مدینہ پاک میں ظاہری طور پر مسلمان تھے لیکن دل سے کھوٹ میں تھے، کہ منافقین کے بھی دل ٹوٹ گئے کہ واقعی مسلمانوں میں جذبہ ہے، یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اوکے، اور اس سے بنو قینقاع کے یہود، اور جو مدینہ پاک میں بنو قینقاع کے یہود تھے ان کو مدینہ پاک سے باہر نکال دیا گیا، کیونکہ یہ بھی منافقت کے طور پر مسلمانوں میں وسوسے پیدا کر رہے تھے، مسلمان کو آپس میں لڑنے کی کوشش کرا رہے تھے۔ اور اس سے کیا ہوا فتح جنگ سے کہ پختہ یقین ہو گیا مسلمانوں کو اللہ پاک کی ذات پر، اور مزید پختہ یعنی کہ یقین ہو گیا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ الحمدللہ یقین تو پہلے ہی تھا لیکن اب مزید بڑھ گیا، اللہ پاک کی ذات پر یقین ہو گیا مسلمانوں کو۔ اوکے، تو اس لاسٹ پر پوائنٹ ہمارے پاس قیدیوں سے سلوک، کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے کفاروں کے کچھ لوگوں کو قید کر لیا تھا، قید۔ تو قیدیوں سے سلوک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا کہ کہا کہ جن قیدیوں کے پاس کوئی پیسے، کوئی دولت ہے، وہ فدیہ دے کر جا سکتے ہیں، یعنی کہ رہا ہو سکتے ہیں، ہم کو بآسانی رہا کر سکتے ہیں۔ اور جن کے پاس کوئی رقم نہیں ہے وہ ایسا کریں کہ وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو تعلیم دے کر وہ رہا ہیں۔ اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رحم دلی کا درس دیتے ہوئے ان قیدیوں سے اچھا برتاؤ کیا۔ اوکے، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ یہاں کچھ باتیں ہیں جو بتانے والی ہیں لیکن اگرچہ ویڈیو لمبی بن کر کے میں بتا دیتا ہوں ادھر، کہ جو مسلمان تھے نا، جو کفار تھے، وہ 70 کفار اس غزوہ بدر میں یعنی کہ قتل ہو چکے تھے، واسطے جہنم ہو چکے تھے۔ اوکے، اور مسلمانوں میں سے 14 مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ ان 14 مسلمانوں میں جو تھے نا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد حضرت ابو العاص، چونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو جو حضرت زینب، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، تو حضرت زینب کے جو شوہر تھے ابو العاص، وہ اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے۔ اوکے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی، یعنی کہ چاچا کے بیٹے حضرت عبیدہ بن حارثہ، عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ البتہ ان کے نام پر اختلاف ہے علماء میں، کہ کنفرم نہیں ہے کہ یہی صحابی ان کے چچا زاد شہید ہوئے تھے۔ البتہ یہ باتیں کنفرم ہے حضرت ابو العاص کی اور چچا جان حضرت عباس کی اس غزہ میں شہید ہوئے تھے۔ اوکے ہو گیا، تو یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو ہے، امید ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر بھی کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پاک MN اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔